अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस लॉन्ग मार्च के ऊपर बहुत बात की जा रही थी और हम मुसलसल अपने टॉक शोज़ पे ये कह रहे थे कि खान साहब बार बार आके कहते हैं कि वो कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की, लेकिन कोई तारीख कोई दिन उसका तयन नहीं कर रहे। उस लॉन्ग मार्च का फाइनली आगाज़ हो चुका है। अच्छा, लॉन्ग मार्च के आगाज़ की भी अगर बात करें, लिबर्टी चौक लाहौर में कल से ये कॉल दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि वहाँ से मार्च का आगाज़ होना है और वहाँ से मार्च चलेगा। तो हमने ये देखा कि 11 बजे का वक्त जो है वो उसका तयन किया गया कि हम 11 बजे सारे लिबर्टी चौक में जमा होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया हमने सिर्फ ये देखा कि वहाँ पर लोग या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो शायद जमा होते रहे, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दे वर नोवेयर टू बी सीन। वहाँ पर पूरा दिन इंतजार करने के बाद कोई तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है वो इमरान खान साहब ने वहाँ पर अपना पहला जो खिताब है वो किया। खिताब करने के साथ ही हमने देखा कि ये एक नई रवायत है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि उन्होंने फिर वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे कहा कि उनको हल्फ लेना होगा कि वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पूरा एक ओथ पड़ा गया। उसके बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई पेस होगी जब वो चलेंगे, अगर इतनी देर कर ही दी है, लेकिन एज वी स्पीक अभी भी वो लाहौर की हुदूद के अंदर है और खबर यही मिल रही है कि आज रात का क़याम भी तकरीबन लाहौर में ही होगा। अगर थोड़ा बहुत आगे चले भी गए तो वो समवेयर अराउंड द सेम प्लेस ही वो आज रात को क़याम भी करेंगे। तो इतनी रफ्तार जो कम रखने की क्या वजह? लॉन्ग मार्चेस तो हमने पहले भी देखा कि लाहौर से आती रही हैं। उसके अलावा अगर बात करें आज के दिन की, जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी इस पूरी सूरत हाल पर बात की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात मौजूद हैं उनकी रोशनी में एहतजाज सबका हक है, लेकिन तरीक़ाकार वज़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर उसी तरीक़ेकार के अंदर रहकर ये लॉन्ग मार्च आएगा, ये प्रोटेस्ट होगा तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर उस हद को फैलाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। तो क्या इस सूरत में कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है? कुछ इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में जो ओवरऑल एक मंजरनामा है वो क्या होगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारे की जानिब से DGISPR और DGI, उसको भी हम देख रहे हैं कि लेकर बहुत बात की जा रही है। कुछ उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नौबत यहाँ तक क्यों आई, जो इदारे के सरबराहान है वो क्या कहना चाह रहे थे, एजेंसी के जो हेड हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जिस किस्म की बातें की गई हैं इमरान खान की जमात की जानिब से, कुछ उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जमीयत उलमा इस्लाम से सीनियर सियासतदान हैं, तर्जुमान हैं PDM के हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, कराची से मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपकी मौजूदगी के लिए। शाह साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। सर, ये आज पूरा दिन जो कुछ आपने देखा, लॉन्ग मार्च पहले तो कॉल नहीं आ रही थी, फिर कॉल आ गई तो लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होकर चल के ही नहीं दे रहा था, और फ्रैंकली अगर अभी बात करें तो इस वक्त भी कोई खास चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे सर इस पर? ये किस किस्म की प्लानिंग है? इसको इतना आहिस्ता आप समझ रहे हैं, जान के रखने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये खान साहब के टैक्टिक्स हैं और वो हमेशा प्रेशराइज़ करना चाहते हैं और वो करते रहे हैं, इदारों को भी, पॉलिटिशियंस को भी, जहाँ जहाँ उनका बस चलता है। तो ये भी उसी टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। आपने देखा कि आज 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और फिर लोग ज़ाहिर है उस वक्त नहीं थे, फिर थोड़े बहुत जमा होना शुरू हुए और फिर बाद में इसको शुरू किया गया। और अभी भी ये कई दिनों पर जो बताया जा रहा है कि जी पता नहीं 4 नवंबर या 5 को यहाँ पहुँचेगा इस्लामाबाद, या जहाँ पे खान साहब ने चढ़ाई का ऐलान किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये इसका अभी दिन है, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन खान साहब का जो बयानिया है, और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका सिर्फ जो मकसद है वो हुसूल इक़्तिदार है। वो जो जिहाद जिसकी बात करते हैं वो भी हुसूल इक़्तिदार है। वो जिन इखलाकी, आइनी, कानूनी, मॉरली जो बात करते हैं वो भी एक ही उसका मकसद है। और अब तो साइफर की कहानी भी खुलकर सामने आ गई। हम तो पहले दिन से कहते थे कि एक निजी महफिल की गुफ्तगू थी जिसको एम्बेसडर साहब ने यहाँ भेजा, जिसको टेम्पर कर कर इन्होंने ये सारी बददियानती की और इसका शोशा बनाया। और वो ख़ुद इनकी जो ऑडियो लीक आई उसमें भी था कि जी उसके मिनट्स बना देंगे चुप करके, और ये तो अब सारी चीज़ें आया हो गई। बिल्कुल। फिर वो जो एक बड़ा बयानिया बनाते हैं कि जी
اداروں کو جو پریشرائز کر رہے تھے، تو یہ چاہتے کیا تھے؟ اصل میں ادارے ان کی توقعات پہ یا جو یہ چاہتے تھے اس پر وہ عمل نہیں کر رہے تھے. یہ ان سے وہی کچھ چاہ رہے تھے جس طرح ان کو لایا گیا تھا اقتدار میں. پھر وہ جو 3 سال اور کچھ ماہ کچھ گھنٹے جو تھے ان کو جس طرح سپورٹ کیا گیا، جس طرح ان کے کورم کو پورا کرایا گیا، بل پاس کرائے گئے، یا جو بھی چیزیں ہوتی تھیں اسی طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کو ختم کرایا جائے، پریشرائز کیا جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ آنا بند ہو گئی اور دیگر لوگوں کو، تاکہ ان کے خلاف یہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پریس کانفرنس کل ہوئی اور یہ ادارے والا معاملہ، اس پر میں آپ سے تفصیلی کامنٹ لوں گی. مجھے اجازت ہے میں حافظ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. سر، ایک تو لوگ جمع نہیں ہو رہے، یا اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے جو آج کا پورا دن بھی ہم نے دیکھا، اور پھر جیسے بھی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ کوئی 4 نومبر کی تاریخ دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد انٹر ہوں گے. لاہور سے پہلے بھی لانگ مارچز آئی ہیں، اتنا وقت تو نہیں لگتا. ایک تو سر اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا کہ بار بار حلف لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے خان صاحب کو اپنے سپورٹر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشمین. دیکھیے، بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے مسلسل عمران خان لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، عوام کو، اور کبھی انہوں نے 25 مئی کا تاریخ دیا، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے 2000-3000 لوگ بھی اکٹھے نہیں کیے، اور اسلام آباد پہ انہوں نے حملہ کیا KP کے حکومت ساتھ ملا کے، اور گلگت کی حکومت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 اکائیوں میں سے 2 اکائیوں نے، یعنی گلگت بلتستان، 1 اکائی خیبر پختونخوا، وہ حملہ آور ہوئے عمران خان کی سربراہی اور قیادت میں. کون سا عمران خان؟ وہ عمران خان جو پاکستان کی آئین کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، اور وہ عمران خان جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے ڈی چوک تک نہیں آنا ہے، لیکن وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا کہ آپ نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم غلطی سے ڈی چوک تو یہ ہمیشہ یہ غلطیاں کرتے ہیں. ابھی جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ لوگوں کو اکٹھا نہ کر سکیں. 50 یا 55 یا 60 جلسے انہوں نے کیے ہیں. لیکن آج آپ نے لاہور میں دیکھا کتنے لوگ جمع ہوئے. آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے نا، جس کو وہ، میں تو نہیں کہتا، جس کو وہ سب سے بڑا ڈاکو سمجھتے تھے، وہ وفاقی حکومت کو ڈاکوؤں کی حکومت سمجھتے ہیں، لٹھیروں کی حکومت سمجھتے ہیں، چوروں کی حکومت سمجھتے ہیں. یہ عمران خان کی سیاسی زبان ہے. اس کو ہم سیاسی زبان نہیں کہہ سکتے، یہ بازاری زبان ہے. اور بازاری زبان لیڈر کا زبان نہیں ہو سکتا. وہ مسٹر کلین کا زبان نہیں ہو سکتا، وہ مسٹر بین کا زبان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے جب حکومت بھی ان کی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے پولیس کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، پھر تو لاکھوں لوگ جمع کرنا چاہیے. وہ تو ویسے کلیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میسیو کراؤڈ ہے میرے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے، ان کے مقاصد کیا ہے، ان کے اہداف کیا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام. 4.5 سال حکومت میں سیاست کو کباڑا بنا دیا اس نے، سیاست کو گالی بنا دی اس نے، سیاست کو بد اخلاقی کا بنیاد بنا دیا، سیاست کو نفرت بنا دیا. انہوں نے معیشت کو تباہ کی، پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے جب اپوزیشن میں تھی، PMLN سب سے بڑی جماعت ہے، تیسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام. یعنی اپوزیشن لیڈر نے کہ ہاں میں، یہ تمام اپوزیشن نے ان کے ہاں میں ملا کے مساق کی معیشت کی پیشکش کی. بالکل. اس کے لیے عمران خان تیار نہیں تھا. اچھا، انہوں نے کیا کیا الٹا؟ پاکستان اور چائنا کے درمیان CP ایک معاہدہ ہوا ہے، 2 ریاستوں کے درمیان سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں، پوری قوم کے علم میں، کہ CP کی معاہدے سے اصل پیٹ کی مروڑ کس کو، یا تو انڈیا کو ہے، یا جس امریکہ کی دشمنی کا یہ علمبردار بن چکا ہے عمران خان، جو وہ ہلا رہا تھا، سیفر ہلا رہا تھا، اس کی خوشنودی کے لیے، اس آقا کو
خوش آمدید کہنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے انہوں نے سی پیک پر کام بھی روک دیا, اور وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ خفیہ دستاویزات IMF اور امریکہ کے حوالے کیا. اب آپ بتائیں یہ معیشت کی تباہی کا سامان ہے یا ان کو مضبوط کرنے کا سامان ہے, کام روکنا اس پر. دوسری بات یہ لاسٹ میں جو انہوں نے جو کچھ کیا, باقی وہ مہنگائی وغیرہ اپنی جگہ پر, لاسٹ میں جو انہوں نے کیا کہ IMF سے انہوں نے معاہدہ کیا, کن سخت شرائط پر انہوں نے معاہدہ کی, پھر اسی معاہدے کو خود توڑا, اس کو وائلیٹ کیا. لہٰذا معاہدہ ڈبونے کا ایک وسیلہ, پھر توڑنا دوسرا وسیلہ, کس مقصد کے لیے؟ ریاست کی معاشی مضبوطی کے لیے نہیں, اپنی سیاست کی مضبوطی کے لیے. جو آپ نے بھی سارا ایک بیک گراؤنڈ دیا نا, یہ بڑا ہیلپ کرے گا ہمیں ڈسکشن میں آگے. میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں ابھی ایک جملہ اس معیشت سے ریلیٹڈ. جب یہ اپوزیشن میں آئے, سیاسی عدم استحکام تو پونے 4 سال میں نہ لے سکا, نہ احتساب کا وہ انتہا تک پہنچ سکے, سارے لوگوں کو انہوں نے جیل میں بند کیا, یعنی جنگ اور مخالفین کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے, اور آج تک 1 روپیہ بھی ثابت نہ کر سکا. تمام ادارے ان کے انڈر کنٹرول تھے, پریشرائز. بشیر میمن آپ کے سامنے کہ فلان کے خلاف کیس بناؤ, فلان کے خلاف. جب یہ اپوزیشن میں آیا, اب کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام. کون سا معاشی استحکام؟ آپ کا سابقہ وزیر خزانہ شوکت ترین پنجاب کے وزیر خزانہ کو کال کرتا ہے, اور جھگڑا جو KPK کا ہے, IMF کا معاہدہ ان کی وجہ سے طول پکڑا جس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو کیا کہا اس کی وزیر خزانہ نے کہ آپ لوگوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں دینا ہے تاکہ اس معاہدے کو سبوتاش کیا جائے. کیا یہ معیشت کو مضبوط کرنا؟ ابھی جو سعودی عرب کا دورہ ہوا, ابھی روس سے جو تیل کی سپلائی کی بات ہو رہی ہے, ابھی 1 نومبر کو جو چین کا, یہ تو سارے وہ معاشی پلان ہے. اسی دورانیے میں یہ انہوں نے معاشی آپ ابھی بات کریں نا کہ یہ جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو اب ان کو استحکام, معاشی استحکام کی پڑ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو چلیں یہ ڈسکشن ہے نا کہ معاشی استحکام, سیاسی استحکام, یہ تو اس طرح کے نعرے ہیں جو اپوزیشن میں جا کے اکثر جماعتیں لگاتی ہیں. خان صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں قوم کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے نکلا ہوں, ہم ایک آزاد ملک ہے الحمدللہ, پچھلے 75 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے ہوئے. یہ کون سی آزادی ہے جو وہ بار بار لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ میں آزاد کرانے نکلا ہوں آپ کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو اچھا ہوتا جب PTI کے کسی نمائندے کو بھی دعوت دیتی, وہ بھی ہوتا تو ذرا بیلنس ہو جاتا, توازن رہتا, ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آتا. بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے, جائز طریقے سے اقتدار سے رخصت کیا گیا تو اقتدار سے رخصت ہضم نہیں ہو رہی. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے, اور یہ ثابت ہو گیا, ان کی ساری سیاست جو ہے اس سے ایک چیز بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے, ہر اصول کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو لانگ مارچ ہے جہاد ہے, حقیقت یہ ہے کہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. یہ جو سارا لانگ مارچ جو ہے وہ برائے جہاد نہیں, برائے فساد ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ ہے کہ کوئی استحکام چاہتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں وہ آئیں. دیکھیں میں عجیب یہ ایک کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے ان کے طرز عمل میں. سینٹ میں وہ بیٹھے ہیں, ساری صوبائی اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہیں, ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, قومی اسمبلی سے وہ غائب ہیں. بھئی وہ قومی اسمبلی میں وہ آئیں, آ کے اپنا جو آئینی اور اپنا پارلیمانی رول پلے کریں, جو ان کی تجاویزیں سامنے رکھیں, اور پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے اور کہ یہ حکومت نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پارلیمان میں جس کی اکثریت ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. دوسری دیکھیں بات میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت یعنی ایک یہ دیکھیں کہ ملک کا کتنا بڑا حصہ, سندھ کا کتنا بڑا حصہ آج بھی یہ کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کیا یہ کہ اس وقت سب سے اہم بات یہ نہیں تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی قائدین اپنے سارے سیاسی مفادات کو ترک کر بالائے طاق رکھ کر آپ یہ آج یہ ہے کہ سلاب زدگان کی مدد کو اپنا یہ ترجیح اول اس کی قرار دیتے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. دوسری بات جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, آج جو انہوں نے حلف لیا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں, سارے سیاسی قائدین, ان کو یہ حلف لینا چاہیے کہ ہم ملکی اور قومی مفاد کے لیے اپنے سارے ذاتی اور سیاسی مفادات کو قربان کر دیں گے. ہمارے نزدیک ملک اور قوم کا مفاد جو ہے وہ سب سے اوپر رہے گا,
ہماری ترجیح اول ہوگا اور اس کے لیے ہمارے سارے مفادات جو ہیں وہ قربان، ہماری ذاتی سیاسی ہماری جانیں بھی قربان اس وطن و قوم کے مفاد کے لیے، یہ حلف ہونا چاہیے اصل یہ ہے، اور اس کے لیے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں اس پہ عمل ہوتا ہے کہ میں شاہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں، بینگ ان گورنمنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے ہیں، لوگ لے کر آئیں گے، 6-7 دن لگائیں گے لوگ لے کر یہاں تک پہنچانے میں، آپ پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ چاہتے ہیں کہ سنیپ پولز اناؤنس ہو جائیں، آپ لوگ ارلی الیکشن کی کال دے دیں، آپ لوگ کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے لانگ مارچ دیکھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑا جلوس لے کے آئے، دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ، ایک تمام اعداد و شمار جو ہیں مختلف اعداد و شمار ہیں، بعض لوگ لاکھوں کی تعداد کہتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، اور لمبا سفر کر کے کوئٹہ سے چل کے، کراچی سے چل کے آئے، پشاور سے چل کے آئے، کہیں کوئی رستے میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، کسی جگہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ بلاول صاحب بھی آئے تھے، بلاول صاحب بھی آئے، اسی طرح یہ پرامن طریقے سے آئے، اگر یہ پرامن طریقے سے آئے، قانون کا احترام کریں، سپریم کورٹ کے طے کردہ لائے عمل پہ عمل کریں اور اس جگہ پہ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں تو بالکل آئے بیٹھیں، لیکن یہ کہ اگر یہ ہے کہ وہ غیر قانونی حرکتیں کریں گے، دیکھیں ان کا سابقہ ریکارڈ کس طرح کا ہے، 126 دن کے دھرنے کے دوران انہوں نے قوم کو، لوگوں کو لا قانونیت پہ اکسایا، ان کو سول نافرمانی کی کال دی، ان کو یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے اکساتے رہے، پولیس پہ حملے انہوں نے کیے کروائے، پی ٹی وی پہ حملے کیے، پارلیمنٹ پہ حملے کیے، گیس اور بجلی کے بل جلائے، انہوں نے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، یعنی ہر غیر قانونی کام پہ انہوں نے قوم کو اکسایا، یہ طرز عمل ہے ان کا، ماضی کا ریکارڈ یہ ہے، تو اس سے ان سے یہ کسی خیر کی توقع تو ہے نہیں۔ ماضی کا ریکارڈ یہ ہے، اور ناصر شاہ صاحب ابھی پریزنٹ ریکارڈ کی میں بات کروں تو حکومت کے پاس ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے اس لانگ مارچ کو لے کے، جس کے اندر 2 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بڑے واضح طور پر نام درج ہے کہ وہ مسلح لوگوں کو، وہ گینگز کو اس مارچ کا حصہ بنا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو ریزسٹنس کے لیے ان کو جو ہے وہ فورس چاہیے ہوگی۔ گنڈا پور صاحب کا اور شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر درج ہے، کیا کہیں گے یہ اگر اس طرح کی کوئی بات، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ تو کانفلکٹ ہے سر جو وفاقی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے عزائم جو ہیں وہ نیک تو نہیں ہے نا، یہ آئے تو اسی وجہ سے ہیں کہ انتشار پھیلائیں، اور یہ ان کا فسادی مارچ ہے، اور فتنہ خان صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول کریٹ ہو اور کچھ یہ گڑبڑ ہو، یہ تو شروع سے چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر ان کے خلاف سخت ایکشن ہوں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کوئی بہت بڑا انتشار پھیلایا جائے۔ دیکھیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ کھلاڑی ہیں، جوہاری ہیں، یہ تو اسی طرح کا چیزیں کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہو جائے جو ان کو حاصل نہیں ہونا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آج بھی جو ان کی سپیچ تھی، جس طرح انہوں نے کچھ زہر اگلا، دوسری چیزیں کی، بلکہ آپ 2 فرق ہے، جو پی ٹی آئی اور جو دیگر جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ اے پولیٹیکل نہ ہوں، جس طرح وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنا عمل دخل کریں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو یا ڈی جی آئی کو، جنہوں نے بہت واضح طور پر کل کہا کہ وہ اب اس طرح کی کسی چیز کا حصہ نہیں بنے گی، نہ صرف انہوں نے بلکہ انہوں نے جو بتایا کہ جو سارے کمانڈرز تھے جو آئندہ کوئی 8-10 سال تک جنہوں نے کمانڈ بھی سنبھالنی ہے یا ان اچھے عہدوں پہ آنا ہے، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہی عوام، پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ آئین پر عمل ہو، جو سیاسی لوگ ہوں وہ سارا کچھ خود کریں۔ اب دیکھیں اس میں تو اب کوئی 2 رائے نہیں رہے نا کہ ان کو جس طرح لایا گیا، ظاہر ہے ایک رول ہوتا ہے ان اداروں کا، لیکن اداروں کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا لایا ہوا جو تنقید ہے خان صاحب کی جانب سے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے ملک کی تباہی کا سبب بنے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں ایک سوال کر لوں، اس کو شامل کر کے جواب اپنا مکمل کر لیجئے کہ وہ ابھی بھی جو تنقید کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے، وہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد بھی خان صاحب کا جو ریاکشن آیا ہے فرسٹ وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کی ہے، پھر آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیاست سے خود کو دور کر رہے ہیں؟
دیکھیں انہوں نے کوئی پولیٹیکل کانفرنس نہیں کی, انہوں نے حقائق سامنے لائے ہیں, اور جو ظاہر ہے جب آپ بلیم کرتے رہیں گے کسی بھی معتبر اور مقتدر ادارے کو تو یہ ان کا فرض ہے کہ ان کا سربراہ یا کوئی آ کے اس طرح کی بات ضرور کرے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ یہ چیز جو پولیٹیکل فورسز ہیں, جو اصل سیاسی لوگ ہیں, ان کا تو پہلے دن سے ہے کہ ان اداروں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جو اصل چیز ہے اس وقت, اگر ملک میں استحکام ہے, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, تو ہمارے انہی جوانوں کی وجہ سے, ان کی شہادتوں کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے, تو ظاہر ہے وہ اپنا رول ادا کریں. لیکن سیاسی طور پر اگر ہم ان کو لائیں گے صرف اپنے مقاصد کے لیے, ابھی تو دیکھیں آج لاہور میں کچھ دوسرے نعرے بھی لگے, سب کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح ان کا جلسہ کرایا گیا, جو پہلا جلسہ تھا جس کے بعد یہ انہوں نے جان پکڑی. نہیں تو خان صاحب تو ایک سیٹ پہ بھی بمشکل ہوتے تھے, اور سب کے علم میں ہے کہ کس طرح ان کو لایا گیا. تو اب یہ وہی دن مانگتے ہیں, لیکن اب یہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. اور یہ جو ابھی الزام لگاتے ہیں کہ جی اس وقت مہنگائی ہے سب سے زیادہ اس موجودہ حکومت میں, اس کا کارن کیا تھا؟ جس طرح میرے قابل احترام حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے, جو 23 پہلے بھی آئی ایم ایف کے پلان ہوئے یہاں پہ, لیکن اس طرح کے معاہدے نہیں ہوئے, اور ان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. پھر اس کو سبوتاج کیا گیا, آخر میں ان سے انحرافی ہوئی. پھر اب تک پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہا گیا, کے پی کے وزیر خزانہ کو کہا گیا کہ کسی طرح بھی ملک کے حالات خراب ہوں, اگر یہ ملک سے اور پاکستانیوں سے بالکل وہ ان کو بہتری چاہتے ہیں اور ان سے یہ پیار کرتے ہیں, تو کبھی ایسا نہیں کرتے. یہ تو اپنے سے صرف ان کو اپنا اقتدار چاہیے کہ اگر ہم ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. آج وہ تقریر کر رہے تھے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کچھ ہوا, یا اگر کسی کے ساتھ ہوا اس طرح کی بات, لیکن کیا وہ بھول گئے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, دیگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, صحافیوں کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے, ان کو پریشرائز کر کے بے روزگار کیا گیا, اور کیا کچھ نہیں کیا گیا یہاں پہ. اور اب یہ ان کو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں, جب اپنا ٹائم تھا تو سب جائز. جی بالکل, وہ اس سوال کے جواب میں اس چیز کو بڑا ڈسریگارڈ بھی کیا ہے, انہوں نے بڑا افسوسناک تھا, انہوں نے جو ذاتی برابر بھی نہیں ہے. جی انہوں نے کل ابصار عالم صاحب پہ ہونے والے اٹیک کو بڑا, آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں حافظ صاحب, بڑا وہ کیا ڈسریگارڈ کیا. انہوں نے کہا ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی, ہم نے تو کوئی. بٹ اینی وے, میں تھوڑا سا یہ جو اداروں والی بات ہے اس پہ چاہتی ہوں کہ آپ کامنٹ کریں کہ اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جانا ہے کہ ایسے آفس کو جس کے اندر ابھی ایک ٹرانزیشن ہونا ہے, ایک آؤٹ گوئنگ وہ ہیں سپہ سالار ہیں, اس کے بعد ایک ان کمنگ ہوں گے, اس آفس کو مسلسل ایک تو لائم لائٹ میں رکھنا, پریشر میں رکھنا. اگر آپ پڑوسی ملک کے میڈیا کو اٹھا کے مانیٹر کریں تو ان کی سب سے بڑی خبر ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کی ایک سیاسی جماعت اس آفس کو ٹارگٹ کر رہی ہے صبح شام. تو یہ کیا مطلب؟ دیکھیے اشوین, آپ خود اندازہ لگائے, انڈیا کا آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ کلپس موجود ہیں. انڈیا کا کوئی حاضر سروس ہے یا ریٹائر میجر ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ عمران خان کر رہا ہے. یعنی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, غیر مستحکم کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں. اس کو دو چیزیں جس کو آپ نے نشانہ بنانا ہے, ایک پاکستان کی معیشت کو, نمبر 2 پاکستان کی دفاعی قوت اور دفاعی لین کو. عمران خان نے دونوں کو نشانہ بنایا ہے. یعنی پاکستان کی معیشت کو بھی ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے, ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے, میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی. اور پاکستان کی دفاعی قوت اور دفاعی لین آپ کی فوج ہے, انہوں نے فوج کو نشانے پہ رکھا ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ ایک چیف آپ آرمی اسٹاف نے ریٹائر ہونا ہے, ایک نے آنا ہے. ماضی میں کیا ہوتا رہا, معمول کیا تھا, ایک نے ریٹائر ہونا ہے, 3 نام 4 نام 5 نام وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک کو چوز کرتا ہے. اچھا, آپ نے جو ایکسٹینشن دیا, آپ نے کسی سے پوچھا؟ اسی جنرل باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دی, آپ نے میاں شہباز شریف صاحب سے رائے لی؟ نہیں لی آپ نے. اسد عمر صاحب نے سے ایک قدم آگے جا کے کل اعتراف کیا کہ ہم نے کہا کہ مزید بھی چاہیے تو ہم تیار ہیں. ابھی خود ڈی جی آئی ایس آئی نے اور دوسرے نے کہا کہ یہ تو منتیں ترلے کرتے رہے کہ آپ پتہ نہیں کب تک آپ کو توسیع دی جائیں گے, لیکن آپ تاریخ عدم اعتماد کو ناکام بنائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آگے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے. حکمران اتحاد ہو یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں, ان کا ایک ہی نقطے پر زور تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت میں
आईनी हुदूद से निकल के सियासत में मुदाखलत नहीं किसी भी इदारे को ख्वाह वो अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट जो भी हो, बस ये एक ही मुतालबा था। आज जब एस्टेब्लिशमेंट खुद कहते हैं, सामने आके कहते हैं कि हम अब आईनी हुदूद में रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करेंगे, ये क्या कह रहा है? नहीं, फिर भी लेबल कर रहे हैं, वो कहते हैं तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, आपको 75 साल में पहली दफ़ा है एक इदारे का सरबरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसकी हसासियत का अंदाज़ा आप लगाइए। ये क्यों आता है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की बका की बात है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है। बात ये है इस बंदे की, ये इतना आदमी इस्तेहकाम पे तुला हुआ है इमरान खान कि ये कौम को कौम से लड़ाता है, सियासतदान को सियासतदान से लड़वाता है, माशरे में एक जंग की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, तसादुम और टकराव की, और फ़ौज के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पे फ़ौजों को उकसाने की कोशिश करता है। शहबाज गिल आपके सामने एक तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा खुलासा कलाम ये कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, ये सारे नारे, कि चीफ आर्मी स्टाफ भी मेरी मर्ज़ी की हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरी मर्ज़ी की हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी की हो, आइन भी मेरी मर्जी की हो, फैसले भी मेरी मर्जी की हो। इस तरह नहीं हो सकता। इस मुल्क में आइन है, कानून है। अगर आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, ये आप करें, ये बात यशमीन बात कर सकती है, कोई और बात कर सकता है। इमरान खान को ये बात करने का हक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साबित किया डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के नतीजे में कि आप आइन शिकन हो। जब आप दूसरी उन्होंने फैसला किया काजी फैज शाह के केस में कि तुम बददियानत हो बशमूल सदर पाकिस्तान के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फार्म फंडिंग केस में साबित किया कि तुम नेशनल तो क्या तुम इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर हो। तुम फैसला हुआ, मैंने नहीं कहा ना आपने कहा है, बाकायदा मुस्तनद इदारों ने फैसला किया है, और आज तोशाखाना में साबित हुआ कि तुमने तोशाखाने से भी चोरी की। लेकिन सर एक सवाल इसके अंदर ये भी पैदा होता है कि अगर ये सारा कुछ साबित होता चला गया, ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर ये आज सड़कों पर अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, ये शिकायत है कि हुकूमत से कुछ लोग कर रहे हैं कि हमने बहुत सुना अरेस्ट हो रहा है, देखेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। होना तो यही चाहिए। सबसे बुनियादी कदम ये उठाना चाहिए कि इसकी स्पीच, इनकी तकरीर जो इंतशार का सबब बना रहा है, कौम में बगावत का सबब बना रहा है, इदारे के अंदर कौम को इदारे के खिलाफ नहीं इसको जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर क्यों पाबंदी लगाई गई मीडिया पर? अगर उसकी तकरीर पर, उसकी गुफ्तगू पर, उसकी स्पीच पर पाबंदी थी, आज उनकी हुकूमत है फिर भी पाबंदी है, लेकिन इस पर क्यों पाबंदी नहीं है? जो खुराफात इन्होंने किए, मीर जाफर, मीर साजिद, जानवर, पता नहीं क्या क्या, हलाकू खान, ये सारे बातें उन्होंने की, इसके बावजूद इनकी तकरीर सुनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। क्या मकसद है इसका? लिहाजा इसको तो बनी गाला के बजाय अलियाला में होना चाहिए था। जो तकरीर की हम बात करें डॉक्टर साहब, ये इदारों वाली, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट में भी बात चली है, जहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कुछ उनके बारे में भी, इदारों के सरबराह और तर्जुमान के बारे में भी, और फिर हुकूमत के बारे में भी। एक रिएक्शन ये भी आया पीटीआई की तरफ से कि उनको ये नौबत इसलिए आई कि हर कोई कह रहा है अनप्रेसिडेंटेड है कि डीजीआई खुद सामने आ गए, ये नौबत इसलिए आई कि आप लोग नाकाम हो गए, आप लोग उनको डिफेंड नहीं कर सके, आप लोग उनका मौकफ आगे नहीं पेश कर सके, आप लोग मामलात को उनके साथ हैंडल नहीं कर सके। तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उनको खुद बाहर आना पड़ा। देखिए, गुजारिश ये है कि जब उनके इदारे पे इल्ज़ाम तराशियाँ की गई और बेहुदा इल्ज़ाम लगाए गए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो आकर अपना ये है कि अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखें, और बिल्कुल उन्होंने सही रखा कि देखिए, आप ये है कि आपकी हालत तो ये है कि आप कुछ अर्सा पहले तक आप आर्मी चीफ को गैर मौजूदा मुद्दत तक के लिए आप एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, और उसके लिए आप पेशकशें करते रहे, जो कि आर्मी चीफ ने उसको ठुकरा दिया। अभी रिसेंट भी कोई मुलाकातें कंफर्म की हैं उन्होंने कि दोबारा भी मुलाकात, यानी रात के अंधेरे में या ये छुप छुपा की मुलाकातें आप करें, रात को आपका मौक़िफ़ और हो और दिन को और हो, ये क्या तरीका है, क्या तर्ज अमल है? यह कि देखिए, आपके कौल और फेल में इस कदर तजाद है कि हमारी मुल्क की तारीख में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। और देखें, दूसरी बात यह है कि कौम को किस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं, एक अनारकी की तरफ, ये बिल्कुल एक लॉलेसनेस की तरफ। देखें, बात जिस तरह मैंने कहा कि आइन में सारे तरीके दर्ज हैं। आप ये है कि अगर जो भी आपके मुतालबे हैं, आप वापस आएँ, कौमी असम्बली में आए, आप अपनी बात करें, अपना मुतालबा रखें, और आइन के मुताबिक उसके ऊपर ये है कि अपना वो कोई आगे पेशरफ तो नहीं चाहिए, आइन के मुताबिक जो तरीक़ेकार आइन ने तय कर रखा है। ये जत्थे लाकर, जुलूस लाकर आप ये है कि आप समझें कि इस तरह हुकूमत को गिरा देंगे, हम टॉपल कर देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन की तारीख तय कर लेंगे, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ हर चीज़ आइन के मुताबिक होगी। और दूसरी बात यह है कि आपने कौम को, जिस तरह आप साहब ने फरमाया, एक तो मुआशी बहरान में मुबतला किया,
دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے قومی ادارے جو ہیں مسلح افواج ہیں ان کے خلاف آپ نے یہ ہے کہ وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ان کا کھیل یہ ہے کہ آپ نے شروع کر دیا کھیلنا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی میں ایک ہندوستان کی بھارتی ٹی وی کی اینکر کی زبانی میں سن رہا تھا کہ یہ ہمارا جو آبجیکٹو تھا وہ عمران خان صاحب وہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. یہ میں نے خود سنا ہے. اندازہ کر لیں وہ تو خوش ہے. اور یہ کہ آپ ان کے چہتے ہیں اس وقت. آپ یہ ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے نہیں, آپ اس وقت ہندوستانی اینکرز اور ہندوستان کے جو ہے یہ مودی کا سارا جو ٹول ہے اس کا آپ چہتے بنے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال شامل کر لیجیے. میں پہلے آپ سے پھر شاہ صاحب سے بھی کہوں گی کہ اسی پہ کامنٹ کریں کہ ایک تجزیہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے, آج بھی جو انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے سعد عمر صاحب نے سب کچھ کا آغاز کرنے سے پہلے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم وزارت عظمیٰ نہیں مانگ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارلی الیکشن کی کال دیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ارلی الیکشن کی کال دے دیں, کچھ ہی مہینوں کی بات ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ لوگ بھی اگر واپس آتے ہیں الیکٹ ہو کے تو آپ لوگ ایک سٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ آئیں گے 5 سال لے کر. نہیں, مجھے یہ فرمائیے کہ الیکشن کی تاریخ لینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جتھے لائیں اور حملہ آور ہوں, آپ یہ چڑھ دوڑے اسلام آباد کی اوپر. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بڑا وقت دیا, ہم تو بار بار مطالبہ کریں, آپ سنتے نہیں. اگر یہ طرز عمل جو ہے اس کو انڈورس کیا گیا, اگر ایک بار یہ روایت قائم ہو گئی تو یہاں تو ایک لالسنس ہوگی. یہ جس کا جی چاہے گا وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, دوسرے دن یہ ہے کہ دوسرے مہینے دوسرے سال جو ہے کہ ایک جتھا لے کے آ جائے کہ جی الیکشن کروائیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آئین نے اگر یہ ہے کہ جو مدت طے کر دی ہے اسمبلی کی, اس سے پہلے آپ کیسے یہ ہے کہ اس طرح گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے قوم کو معاشی بحران میں مبتلا کیا, جو مسلح افواج کے خلاف بھی آپ ایک نفرت کا ایک جیسے ہوتا ہے کہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, طرح طرح کی بیہودہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں مسلح افواج کے اوپر. اور تیسری بات جو ہے جو آپ نے ایک ناقابل تلافی ایک جرم کیا ہے, اس کا ناقابل معافی بھی ہے اور اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ قوم کو آپ نے جو بدزبانی اور گالم گلوچ کا کلچر جو انٹروڈیوس کیا, متعارف کروایا ہے, یہ ہے کہ یہ کس طرح کی صورتحال پیدا کر دی آپ نے قوم میں. آپ نے اپنے فالوورز کو کیا سکھایا ہے؟ بدزبانی اور گالم گلوچ کے علاوہ آپ نے قوم کو کیا دی ہے مجھے بتائیے. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معیشت بھی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی چیزیں بھی مستحکم ہوں گی. جو آپ نے اخلاقی بحران میں قوم کو مبتلا کیا ہے, جو گالم گلوچ بد زبانی سکھائی ہے, اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ اچھا شاہ صاحب, اسی پہ ایک تو بینگ ان گورنمنٹ میں یہ سوال بھی حافظ صاحب سے پوچھوں گی, کوئی پریشر آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں, کوئی دباؤ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ تو بڑے کانفیڈنٹ پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں بائی دا ٹائم یو ریچ اسلام آباد حکومت سنیپ کر جائے گی اس پریشر میں, اس دباؤ میں. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اور دوسرا یہی سوال جو میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ ارلی الیکشن کال کر دینے میں کیا کوئی خرابی ہے, کوئی قباحت ہے؟ دیکھیں یشمین, ایک تو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, بلکہ آج یہاں پہ کیا ہوا ہے, سندھ میں کیا ہوا ہے, ابھی انہوں نے شارع فیصل سے الٹی ریلی نکالی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ریلی آگے جاتی پنجاب سائیڈ پہ اور جا کے جوائن کرتے. وہ شارع فیصل آپ کو بھی علم ہے کہ نرسری کے علاقے سے الٹی چلائی ہے اور 3 تلوار تک آئے ہیں اور پھر بجائے آگے جانے کے. تو یہ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہ سندھ گورنمنٹ کو. یہ خود انڈر پریشر ہیں کہ آیا ان کے لوگ ان کے ساتھ یہ جو 4-5 دن کا انہوں نے بولا ہے اس میں ان کے ساتھ رہتے ہیں, زیادہ بڑھتے ہیں, یا سب اس میں چھاٹی ہو جاتی ہے. یہ تو خود انڈر پریشر ہیں. اور اسی پہ آپ نے دیکھا کہ 11:30 بجے کی کال جو تھی وہ کتنی دیر سے وہ شروع ہوئی. ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, بلکہ آپ بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں الیکشن کی ڈیٹ کا. تو میں حافظ صاحب سے بھی اور اپنے محترم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ, ہم تینوں اپنے اپنے قائدین سے کر لیں گے کہ اگست 2023 کی بجائے جولائی 2023 کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. خان صاحب انتشار نہ پھیلائیں اور لوگوں کو تنگ نہ کریں, جس طرح اس وقت سب پریشانی کے عالم ہے. ان کے خود آپ دیکھیں جو ان کے ساتھ اس وقت ٹرک پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, ان کے چہرے ذرا دیکھیں, وہ بالکل آپ دیکھیے گا کہ جو دوسرے لوگ تو اپنی جگہ پہ جو ان کے ساتھ ہوں گے مارچ میں, یہ جو ان کا ٹرک ہے خان صاحب کا, اس سے کتنے لوگ غائب ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد, جو خود ان کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کی جو طرز عمل ہے سیاست کا وہ مناسب نہیں ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے نہیں، یہ امپورٹنٹ بات اس لیے کہ آج بھی کچھ ایم پی ایس کی طرف سے بات آئی ہے کہ شاید وہ جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں. اچھا پھر کچھ معاملہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی جو ہے وہ سائڈ تبدیل کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی؟ جی بالکل. ایک بہت آپ نے دیکھا واڈا صاحب نے کھل کے بات کی، وہ ایک سچے پاکستانی ہیں، وہ بالکل ان کے ساتھ پی ٹی آئی و خان صاحب کے بہت قریب ہیں. انہوں نے جب اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ یہ جو مارچ ہے فسادی مارچ ہے، اس فتنہ خان صاحب اور ان کے بہت سارے لوگوں نے ایسی کیا ہوا ہے کہ اس میں بہت بڑا فساد ہو، جس طرح انہوں نے کہا کہ اس میں بڑے حادثے ہونے کا اندیشہ ہے اور انہوں نے روکا ہے اس بات سے، تو اب سب اس کے خلاف ہو گئے. اس طرح اور دیکھیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ان کے اس میں موجود ہیں جو درد دل بھی رکھتے ہیں، جن کی جو پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ظاہر ہے ان سے بیزاری ابھی سے ظاہر بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں بیزار ہو کے ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کی سیاست یہ اپنی کارکردگی نہیں بتاتے. یہ جو ان کا عرصہ تھا حکومت کا 3 سال کچھ ماہ کچھ دن کچھ گھنٹے، انہوں نے کیا بد کیا؟ یہ جو ابھی پھر دوبارہ بات کہا رہی ہے جی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہاں گئے؟ 1 کروڑ نوکریاں، وہ لاکھوں گھر جو انہوں نے بنانے تھے، وہ ڈالروں کی کوئی بارش ہونے والی تھی، انہوں نے کشکول نہیں اٹھانا تھا، وہ خودکشی کر لینی تھی. وہ جس آئی ایم ایف کو یہ چڑیل سمجھتے تھے بعد میں وہ مس ورلڈ لگنے لگ گئی، اس کی ہر چیز انہوں نے مان لی. پاکستان کا قرضہ 72 سال میں جو 25,000 ارب روپے تھا، وہ ان کے تھوڑے سے عرصے میں 45,000 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ کس منہ سے دوبارہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی جتنے بائی الیکشن ہوئے اس میں سے 13 یہ ہارے. اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے جھوٹا بیانیہ سائفر کا لہرا دیا، جو ان کی کارکردگی کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، وہ اس جو 4-5 ماہ کی حکومت ہے ان کے گلے میں انہوں نے ڈال دی. اور یہ بھی جو الیکشن، اور وہ یہ سیٹیں وہی ہیں جو ان کی اپنی سیٹ ہے، اس میں بھی یہ کافی سیٹیں ہارے ہیں. میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ یہ جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہوا ہے سلسلہ، تو اس پہ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا سارا چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور خان صاحب کی یہ جو ان کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. یہ کبھی ٹیبل پہ نہیں آتے. جس طرح حافظ صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جب حکومت میں کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی تو ساری اپوزیشن ان کو آفر کرتی تھی کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کبھی بھی کوئی بات ہوئی لیکن یہ کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اب بھی یہ اس راستے کو چھوڑ کر اور دوسری طرف جا رہے ہیں، اور یہ ان کی کامیاب نہیں ہوں گے اس میں. بالکل ٹھیک ہے سر. اجازت حافظ صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب شاید تھوڑا جلدی جانا چاہتے ہیں، میں ایک دفعہ ان سے اس چیز پہ کامنٹ لے لوں سر کہ یہ پنجاب میں جو ایک معاملہ ہے، صبح سے ایک ڈسکشن ہے، خرم لغاری ایک ایم پی اے ہیں اور علمدار صاحب ہیں، 1-2 نام اور بھی آ رہے ہیں کہ جو کہ شاید ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. وہ والا ایک تو معاملہ کہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی انٹرنل ٹوٹ پھوٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں واؤڈا صاحب کا تو ایک بڑا ہی اوپنلی انہوں نے تو وہ تو پریس کانفرنس کر بھی چکے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ کیا گورنمنٹ بھی کچھ اس طرح کی کسی چیز پر کام کر رہی ہے؟ گورنر آج یہ اس طرح کی کوئی چیز آن دا کارڈز ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو اس طرح کی کسی کام میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. یہ بجک جھوٹ بھی ہے اور فساد بھی ہے. جو لوگوں تک یہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے، لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہوتے جائیں گے، ان کے مقاصد بھی، ان کا طرز عمل بھی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے ہر باضمیر باصول شخص جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے گا. ایم پی اے جو ہیں پنجاب کے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے، ان کے ایم این ایس بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ایک فساد کا، ایک لا قانونیت کا، اس طرح کہ یہ کہ ہم کیوں ان کا ساتھ دیں، اور جھوٹ کا ایک سارا پروپیگنڈا جو ہے اس کی بنیادی جھوٹ ہے. دیکھیں یہ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو ہے گوئبلز کے فلسفے کے پیروکار ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. سچی بات یہ ہے کہ یہ اسی کے پیروکار ہیں، اور زیادہ دیر تک یہ جھوٹ جو ہے نہیں چل سکتا، زیادہ دیر تک پوری قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو خیر ادھر ادھر کرنے والا سوال نہیں میں نے کیا، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا ہے جو انٹرنل ٹوٹ پھوٹ ہے. گورنر آج تو ایک طریقہ کار ہے جو کہ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، کیا اس کے اوپر کیونکہ اس پہ بھی کچھ رومرز ہیں کہ شاید اس پہ کوئی غور کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں
وہ بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ تو یہ لوگ ان کے چھوڑ جائیں گے اور میرا خیال یہ کہ زیادہ دیر تک پنجاب کی حکومت یہ برقرار نہیں رکھ سکے گی. اچھا ایک تو پریشر کی یہ بھی بات میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ ایز گورنمنٹ فیل کریں لیکن کیا اس چیز کا کوئی پریشر محسوس کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے؟ واؤڈر صاحب نے تو بڑا کھل کھلا کر کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے تو جنازے نظر آ رہے ہیں, لاشیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں میں واضح طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر قانون کو انہوں نے ہاتھ میں نہ لیا, اگر یہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے طے کردہ جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ آئے, اس محدود جگہ تک اپنے آپ کو محدود رکھا, قانون کو ہاتھ میں نہ لیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور یہ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ ابھی جو ساری سچویشن ہے, ایک تو میں پنجاب پہ پہلے آپ سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں, آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے کوئی اس طرح کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم کے حد تک بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بات یہ پارٹی ہے نہیں, یہ نظریاتی پارٹی نہیں, یہ ایک ہجوم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بنیاد کہاں سے رکھ دی گئی ہے, کس نے اس کی بنیاد رکھی, پھر اس میں ہوا کس نے بھری, پھر اس کی پارٹی میں دیگر پارٹیوں سے لوگوں کو کس نے لا کے یہاں سارے جمع کیے, جتنے بھی کچرے تھے وہ یہاں جمع کیے گئے. اس کی دلیل آپ جا کے دیکھیے چودھری پرویز الہی کی انٹرویو ہے خود آپ کے معتبر ممتاز اینکر پرسن کے ساتھ, کہ وہ خود کہتے ہیں کہ فلان کے پاس ہم گئے شکایت لے کے, انہوں نے یہ کہا, فلان نے یہ کہا, ہمارے لوگوں کو ادھر ادھر کے پیٹیا میں لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کے تو پارٹی ان کی نظریاتی نہیں ہے, کوئی اساسی بنیادی پارٹی نہیں ہے. ادھر ادھر سے لوگوں کو 126 دن کا دھرنا آپ کے سامنے ہے, پھر حکومت میں ان کو کیسے لایا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ پارٹی ہے نہیں, یہ ہجوم ہے, یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے, یہ خود بخود. ابھی فیصل واڈا آپ کے سامنے, فیصل واڈا عمران خان کی پارٹی میں عمران خان کے لیے ان فدائیوں میں سے ہے, ان جان نثاروں میں سے ہے جو کچھ بھی کر سکتا تھا عمران خان کے نام کے لیے. آج وہ کہتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے. شو کاز بھی کیا, ان کی پارٹی ممبرشپ بھی گئی اس کے بعد. تو لہٰذا جو آدمی ان کے ساتھ ہے وہ سچا بھی ہے, وہ حق پر بھی ہے, وہ جہاد بھی کر رہا ہے, وہ معروف بھی ہے. اگر اس کی مخالفت یشپین نے کی تو وہ غدار ہے, حافظ حمداللہ نے کی وہ غدار ہے, اگر کسی جج نے کی تو وہ بھی غدار ہے. وہ آپ کو معلوم ہے اس کی جو خاتون اول ہے, وہ جو ارسلان سے پتہ نہیں کون اس سے جو بات کر رہے ہیں, بات کر رہے کال پہ, وہ کیا کہ غداری سیلنگ کرے, غداری سیلنگ کر دے. یہ سارے آپ کے سامنے, سیفر بھی آپ کے سامنے, وہ کال جو سامنے آئی, کہتے ہیں عوام کیا سمجھتے ہیں, قوم کیا سمجھتی ہے کہ یہ لیٹر ہے, یہ سیفر ہے, یہ آپس میں گفتگو ہے جو ہم اس کو لیٹر کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے کھیلیں گے. کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کھیلیں گے تم, ریاست کے خلاف تم کھیلیں گے. پھر جب آپ اسی سیفر کو امریکہ کے خلاف اور پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں, جمہوریت کے خلاف, آئین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اسی امریکی فرم کو تم نے ہائر کیا ہے ماہانہ $50,000 پہ, جو آپ کے پاکستان کے 60-70 لاکھ روپے بنتے ہیں. یہ 60-70 لاکھ روپے قوم کی خیرات اور صدقے کے پیسے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں, وہ آپ امریکی فرم کو دیتے ہیں, اس فرم کو دیتے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی سازشوں کے بنیادی طور پر وہ مخالف ہے. اسی وجہ سے جو انہوں نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے جو امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان کی ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہے, پھر پاکستان نے اس پر باقاعدہ ان کا جو سفیر ہے ان کو بلایا گیا, ان کو چارج شیٹ کیا گیا احتجاج کے طور پر. تو یہ سارے آپ کے سامنے. اور یہ سوال بھی کوئی خان صاحب سے نہیں پوچھتا کہ اگر یہ اتنی بلو آئیڈ حکومت ہے امریکہ کی, تو امریکہ ان کی موجودگی میں ایسے بیانات کیوں دے رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ نہیں, بات سنیے نا, آپ یہ بتائیے امریکہ ہے, یہ بار بار کہتا رہا کہ روس کا دورہ میں کر کے, تیل کی بات میں نے کر کے, اس وجہ سے میری حکومت ختم ہو گئی. تیل کی بات تو شہباز شریف بھی کر رہا ہے. ابھی جب امریکہ نے سعودی کو دھمکی دی, ہم کہاں کھڑے تھے؟ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا سعودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ سعودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو لہٰذا جب میں سی پیک کو دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہوں یا شروع کر چکا ہوں, اور چین اب باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت سے جو پالیسی ہے چین کے ساتھ اس سے ہم مطمئن ہیں, تو جب چین بھی کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں, سعودی بھی کہہ رہا ہے کہ میں مطمئن ہوں, روس کے ساتھ تیل کا وہ سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئی ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ روس کو سعودی کو امریکہ دھمکی دے رہا ہے, میں امریکہ کے صف میں نہیں ہوں, میں سعودی کے صف میں کھڑا ہوں, تیل میں روس سے لے رہا ہوں, اور سی پیک پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں,
یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی امریکہ کی حکومت ہے؟ امپورٹڈ حکومت ہے. لہٰذا بنیادی طور پر یہ کہ عمران خان ہو یا ان کی پارٹی ہو، یہ فنڈڈ بھی ہے، یہ ایڈڈ بھی ہے، یہ امپورٹڈ بھی ہے. یہ اس قسم کی چیزیں. اچھا، جہاں جو بہت سارے نیریٹیوز ابھی آپ نے بھی کہا کہ امریکہ والی بات کی ہے، کیا بہت سارے وہ بلڈ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک نیریٹیو، اب وہ یہ بھی بلڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے آپ لوگوں کی حکومت کی وجہ سے، جس میں صحافیوں کا تو سر وہ نام لیتے ہی لیتے ہیں. ابھی اعظم سواتی صاحب والا معاملہ، شہباز گل صاحب والا معاملہ، پھر وہ ایک قدم آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹارچر، کسٹوڈیل ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اداروں کی طرف جو ہے وہ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم ہو یا حکمران اتحاد ہو، وہ آئین پہ بلیو کرتی ہے، یقین رکھتی ہے. آئین کا حلف ہم نے اٹھایا ہے. آئین کا آرٹیکل 19 یعنی 19 کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے. لہٰذا جو بھی گورنمنٹ ہو، وہ آج کا گورنمنٹ ہو یا عمران خان کی گورنمنٹ تھی، جو آزادی اظہار رائے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ قابل مذمت ہے، قابل شدید مذمت ہے. لیکن یہ بات اگر آپ کرے تو ٹھیک ہے، عمران خان کو اس بات کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ 4.25 سال میں انہوں نے مختلف قوانین بنانے کی کوشش کی میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے. انہوں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا میری حکومت سے کہ جہاں پر یہ کوئی کہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن لگی ہے، یہ لگانے کی کوشش کی گئی. تو آپ کو معلوم نہیں ہے وہ جو 2-3 دفعہ مختلف قوانین سامنے آئی اور پوری میڈیا سراپا احتجاج بن گئی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کیوں؟ مختلف قسم کے نام سے قوانین آئے. اسد آپ کے سامنے کے گھر میں لوگ جا کے ان کو مارا پیٹا. متی اللہ جان صاحب، متی اللہ جان آپ کے سامنے، حامد میر آپ کے سامنے، عصمت شرازی آپ کے سامنے، ڈاکٹر دانش آپ کے سامنے، نصرت جاوید آپ کے سامنے. شکیل الرحمان کو 9 مہینے یا 1 سال جیل میں ڈالا. باقی سیاسی مخالفین کو کیا یعنی مریم نواز اپنے کمرے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمرے میں صبح نماز سے پہلے، اذان سے پہلے تم دروازہ توڑتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں. یہ کون سی تہذیب ہے؟ کون سا کلچر ہے؟ کون سی ثقافت ہے؟ یہ کون سی اخلاق ہے؟ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ لہٰذا یہ بات وہ آدمی کرے جو خود آپ کو مجھ سے زیادہ بخوبی معلوم ہے کہ انہوں نے میڈیا کو جو نقصان پہنچایا، انہوں نے میڈیا اینکر پرسن اور صحافیوں یعنی قلم پر پابندی. سوشل میڈیا پر میں کہتی ہوں جو ٹرولنگ خالی ہوتی ہے خاص طور پہ ہم خواتین صحافیوں کی، اسی کا کوئی لیول نہیں ہے. وہ بھی نیور اینڈنگ. تحریر پر پابندی، بولنے پر پابندی، سوچنے پر پابندی. لیکن اگر ان کے حق میں آپ بولتے ہیں تو پھر زندہ باد. اگر آپ مخالفت کرتے ہیں، وہ سیاستدان ہو، وہ جج ہو، وہ صحافی ہو، وہ دانشور ہو، وہ لکھاری ہو، وہ سارے غدار ہیں. چلیں سر، یہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا بالکل کم رہ گیا میرے پاس. شاہ صاحب، کیا ہونے والا ہے آنے والے کچھ دنوں میں؟ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہوگا؟ اور یہ کانٹیکسٹ اس لیے پوچھ رہی ہوں یہ سوال کہ واؤڈا صاحب کا بھی ابھی آپ نے کوٹ کیا، انہوں نے تو بڑی ہی خطرناک سی اور بڑی ہی ڈرا دینے والی باتیں کہی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں جنازے، خون، لاشیں دیکھ رہا ہوں اس مارچ میں. جی اللہ رحم کرے گا جی، اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا سب اور سنبھال لیں گے. آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا یہ آئینی حق ہے احتجاج مارچ کرنا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک بہت طویل مارچ رہا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا اور کافی دنوں پر محیط، اور لاکھوں لوگ اس میں تھے، لیکن کہیں بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اور انہوں نے وضاحت بھی کی تھی کہ وہ جائیں گے، اپنا بیان کریں گے اور پھر اس کو ختم کریں گے. لیکن ظاہر ہے ان کا تو فسادی مارچ ہے، اور لیکن جو ان کے عزائم ہیں اور جو لگ رہا ہے کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچیں گے، اور جو ایک جگہ مختص ہیں اس سے آگے اس کو ظاہر بڑھنے نہیں دیا جائے گا. اور پھر یہ ان کا ایسی باتیں، آپ اطمینان سے رہیں اور اسلام آباد میں آرام سے چائے پئیں اور بالکل خاطر کچھ نہیں ہوگا. ہمیں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. حافظ حمداللہ صاحب سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. نثار چیمہ کے شکر گزار ہیں پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ رہے. اور ابھی تک کی جو کچھ ابتدائی رپورٹس ہیں تجزیہ کاروں کا، جو ابتدائی تجزیہ ہے، جو مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو آن گراؤنڈ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مارچ کی جو میں نے شروع میں رفتار کی بات کی، اس کی سست روی کی ایک وجہ بنیادی ابھی تک یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ایکسپیکٹ
کر رہے تھے وہ نمبرز اور کراؤڈ اتنے نمبرز میں کراؤڈ نہیں ابھی تک بھی آ سکا, تو وہ اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ لے کے چلنے کی کوشش کریں کہ شاید وہ مومنٹم بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.